बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर का बाब नंबर 4 इस्लाह ज़ुबान को पढ़ रहे थे तो मैं बिज़ी हो गई थी, मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था रिकॉर्डिंग को। हुस्न गुलशन से हमने अछूत अल्फाज तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की कसौटी। वली दकनी के बारे में है यहाँ। वली 2 मरतबा दिल्ली आए और बाज़ लोग कहते हैं कि वली 1 मरतबा दिल्ली आए थे 1700 में, और 20 साल बाद 1720 में वली का सिर्फ दीवान दिल्ली गया था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वली 2 मरतबा दिल्ली गए थे, पहली बार 1700 में और दूसरी बार 1720 में। पहली बार तो वो वैसे ही गए थे जब सादुल्ला गुलशन ने उन्हें मशवरा दिया था कि फ़ारसी में बेकार पड़े हुए अल्फाज को उर्दू का जामा पहनाएं। दूसरी मर्तबा उन्होंने जो उर्दू दीवान लिखा था 1720 में, या तो वो दिल्ली गया था या वली उसे साथ लेकर खुद गए थे। जब वली का दीवान दिल्ली पहुंचा तो उनकी गज़लों को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। वली से मुतासिर होकर उस अहद के बुज़ुर्ग फ़ारसी गोशोरा वली दक्कनी ज़ुबान में शायरी करता था, दक्कनी उसलूब में। उसलूब से मुराद तरीक़ा कार, लिखने का, तहरीर का तरीक़ा। जब वली दिल्ली गया तो दक्कनी के तर्ज़ को उसने छोड़ा और मकामी ज़ुबान में दिल्ली की शुमाली हिंद की मकामी ज़ुबान में उर्दू में गज़लें लिखीं। फ़ारसियत को भी अपनाया, लेकिन दक्कनी तशबीहात व इस्तारात और दक्कनी असरात भी शामिल थे। उस अहद के शोरा जो दिल्ली की गज़ल की तरफ देखते थे तो दक्कनी की सूरत में उन्हें मुतअद्दिद नामानूस अल्फाज, मुहावरात और तराकीब नज़र आती थीं, लेकिन उनके जमालियाती ज़ौक़ वली की गज़ल को देखते थे। उस अहद के शोरा जब वली की गज़लों को देखते थे तो उन्हें वली की शायरी में दक्कन की शायरी के असरात भी नज़र आते थे। मुहावरात, नामानूस अल्फाज, तराकीब से मुराद मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, जब 2 अल्फाज को दरमियान में ज़ेर ज़बर दे के एक ही मुरक्कब लफ्ज़ बना दिया जाए उसे तरकीब कहते हैं। मिसाल के तौर पे अमीर एक लफ्ज़ है और शहर एक अलग लफ्ज़ है। अलग अलग हों तो इनके माना मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अमीर की रे के नीचे ज़ेर लगा के अमीर शहर लिख दें तो किसी शहर का, किसी इलाके का रईस बन जाता है। इस चीज़ को कहते हैं तरकीब, 2 अल्फाज के दरमियान ज़ेर ज़बर लगा के मुरक्कब लफ्ज़ बना देना। तो ये दक्कनी तराकीब वली दक्कनी की शायरी में थी, लेकिन उनके जमालियाती ज़ौक़ को देखते तो फ़ारसी की शायरी और लिसानी रिवायात से तश्कील पाता था। फ़ारसी की तक़लीद में लिखा हुआ तो था, लेकिन 100 साल से जो दक्कनी रिवायात वली दक्कनी देख रहे थे उसका असर भी ज़ाइल ना हो सका वली दक्कनी की शायरी से। आगे है, शायरी के पहले और दूसरे दौर में हिंदी अल्फाज कसरत से मुस्तअमिल थे, यानी कसरत से इस्तेमाल होते थे। पहले दौर में हिंदी के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते थे उर्दू शायरी में। दूसरे दौर में इनकी जगह फ़ारसी और अरबी के अल्फाज ने ले ली, लेकिन इस दौर में बहुत से हिंदी अल्फाज राइज थे, यानी रिवाज था, उनका यूज़ होते थे, जो चौथे दौर में मुतरव्विक हुए यानी तर्क कर दिए गए और रफ्ता रफ्ता ज़ुबान फ़ारसी अरबी आमेज़ होती गई, यानी अरबी के असरात उस पर पड़ गए। मसलन तीसरे दौर में शाम की जगह सांझ, महबूब की जगह सजन, शहर की जगह नगर, जुदाई की जगह बिरह, ज़रा की जगह टुक, चेहरा की जगह मुख, खुशबू की जगह बास, कौल की जगह बचन, दुनिया की जगह जग, हवा की जगह बाद या पौन वगैरह इस्तेमाल होते थे। मसलन उस ज़माने में मट्टी की जगह माटी, लगाई की जगह लागा, पठना की जगह पाठना, कीचड़ की जगह केच, जग्गा की जगह जाघा, लहू की जगह लहू, घिसना की जगह घिसना, सेमी तो लिखा हुआ है, ज़बर ज़ेर का डिफरेंट, डबोया की जगह डोबाया
وغیرہ، یعنی کہ تھوڑا بہت الفاظ میں فرق تھا، اس وجہ سے ناسخ نے ان غلط استعمال ہونے والے الفاظ کو متروک کر دیا تھا، یعنی ترک کر دیا تھا اردو زبان سے۔ موسٹلی ہندی کے ان غلط الفاظ کو جو اردو میں شامل ہو گئے تھے، ناسخ نے نکال دیا تھا۔ عہد میر کی زبان کس کا مقالہ ہے؟ سلیم وحید الدین سلیم کا۔ آگے لکھا ہوا ہے، میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سنی جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی لکھ لیں، میر تقی میر نے کہا تھا، کیونکہ میر تقی میر نے محاورے اس طرح سے استعمال کیے تھے جو لوکل لوگ بولتے ہیں، یعنی مستند نہیں تھے، جیسے مسجد کو مسیت، پلید کو پلیت، دستخط کو دستخط، دستخط دیہاتی ٹائپ، شتاب کو شتابی، اضطراب کو اضطرابی وغیرہ۔ اب ولی دکنی کو پڑھا ہے تو ولی دکنی سے ریلیٹڈ باقی امپورٹنٹ کوسچنز بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، بہت امپورٹنٹ جو بھی ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ ولی دکنی کے نام اور سن پیدائش میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف محققین نے مختلف بتائے ہیں۔ کہیں ولی دکنی کا نام ولی محمد ہے تو کہیں ولی اللہ۔ وہ احمد آباد یا اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، یہ بھی کنفرم نہیں ہو سکا، اور ان کی ڈیتھ 1707 میں ہوئی یا 1730 میں ہوئی، 1720 میں ہوئی یا 25 میں ہوئی، یہ بھی کنفرم نہیں۔ موسٹلی کہا جاتا ہے کہ 1707 میں یا 1730 میں، لیکن جب ولی دکنی اگر ان کا دیوان دلی گیا تھا 1720 میں، تو پھر تو ان کی وفات 1707 تک سمجھنا، اس کا اندازہ صحیح لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ولی دکنی 1720 میں خود دلی گئے تھے تو پھر ان کی ڈیتھ 1730 ہی ہوگی جمیل جالبی کے مطابق۔ ولی کی تعلیم و تربیت میں بھی اختلاف ملتا ہے۔ اس کی تعلیم احمد آباد میں شیخ نور الدین سہروردی کے معروف مدرسہ ہدایت بخش میں ہوئی تھی، اور یہ وہی مدرسہ ہے جس کے اوصاف میں ولی دکنی نے بعد میں نور المعرفت رسالہ بھی لکھا تھا۔ یہ زیادہ جاندار ہے یہ تحقیق کہ یہاں اس مدرسے میں ان کی تعلیم ہوئی ہوگی، کیونکہ اسی کی تعریف میں انہوں نے رسالہ نور المعرفت بھی لکھا تھا۔ ایک اور سوال لاسٹ ایئر انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ غالب نے کلکتہ کی تعریف میں شاعری کی تھی، تو ولی دکنی نے کس شہر کی تعریف میں شاعری کی تھی؟ سورت ایک شہر ہوتا تھا اس دور میں تجارتی بندرگاہ کے طور پر، اپنے اندر ایک بین الاقوامی خوشبو رکھتا تھا، جہاں ہندوستان کی اور مغرب کی عورتیں آزادی سے گھومتی تھیں۔ اس شہر کی تعریف میں ولی دکنی نے ایک غزل لکھی تھی۔ سورت کی تعریف میں غزل نہیں لکھی تھی، نظم لکھی تھی۔ ولی دکنی کے دیوان کو کس نے سب سے پہلے مرتب کروایا تھا؟ گارساں دتاسی نے۔ ولی دکنی کے دیوان سے پہلے اردو شاعری کو ریختہ گوئی کہا جاتا تھا، اور اس دور کو ریختہ گوئی کا دور کہا جاتا تھا۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ میرا ارادہ تو تھا اس کو ڈیٹیل سے پڑھانے کا، لیکن آج میرے گھر بھتیجے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، مجھے ریکارڈ کرنے ہی نہیں دے رہے، میں بار بار سٹاپ کر رہی ہوں، اس لیے جلدی جلدی پڑھائی جا رہی ہوں۔ خان آرزو۔ جہاں تک اصلاح زبان میں اولیت کا تعلق ہے تو بلا شبہ خان آرزو کو اساسی یعنی بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی انہوں نے زبان کی اصلاح کی تھی، درست کیا تھا اردو زبان کو۔ کیسے؟ آگے پڑھتے ہیں۔ خان آرزو لسانیات کا بہت گہرا شعور رکھتا تھا، انہیں اشتقاقیات سے بھی دلچسپی تھی۔ اشتقاقیات کیا ہوتا ہے؟ اشتقاقیات سے مراد علم زبان کی وہ شاخ جس میں الفاظ کی ساخت، الفاظ کی اصل، یعنی کس زبان سے تھے یہ الفاظ پہلے، ان کی اصل، ان کے لسانی تغیرات یعنی چینجنگ، جیسے کہ سو کبھو کو کسی اور کبھی میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان کے معنی وغیرہ پر بحث کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اشتقاقیات۔ اور خان آرزو اشتقاقیات اور لسانیات کا گہرا شعور رکھتے تھے، اور وہ لفظ کی بدلتی صورتوں اور معنی میں تدریجی تبدیلیوں کے عمل سے بھی آگاہ تھے۔
اچھا آگے دیکھیں، انہوں نے ہندوستانی زبان کی لسانی تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ کس نے؟ خان آرزو نے۔ نوٹ کر لیں، لسانی تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ ہندوستانی فلالوجی کے ابتدائی قواعد وضع کیے۔ ہندوستانی فلالوجی سے مراد ہندوستانی علمیات، اس کے ابتدائی قواعد وضع کیے تھے خان آرزو نے، اور زبانوں کی مماثلت یعنی ایک جیسے کے ساتھ ملتا جلتا ان کی مشابہت دیکھ کر ان کے توافق اور وحدت کا راز معلوم کیا تھا۔ وحدت یعنی ان کی اکائی، ان میں ڈفرینس کیا ہے، اور توافق یعنی موافقت کیا ہے۔ ایرانی اور ہندوستانی زبانوں کی، ایرانی یعنی کہ فارسی زبان اور ہندوستانی یعنی مقامی زبانیں، ایرانی اور ہندوستانی زبانوں کی اصولی وحدت کا انکشاف سب سے پہلے خان آرزو نے کیا تھا۔ نوٹ کر لیں، چنانچہ انہوں نے اپنی اکثر کتابوں میں اس بات پر بڑے فخر کا اظہار کیا، اور سراج اللغات ان کی خان آرزو کی تصنیف ہے، چراغ ہدایت بھی، شرح سکندر نامہ، مشمر، نوادر الالفاظ، غرض جہاں کہیں بھی انہیں اظہار کا موقع ملا انہوں نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا، یعنی لسانیات میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں اتنا ماہر ہوں، انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے اصلاح زبان کے لیے کیا کیا تھا؟ یہ نچوڑ اس کا دیکھ لیں۔ دلی کے عوام ایک مخلوط زبان بولتے تھے، یعنی مکس بولتے تھے، بہت ساری زبانوں کو مکس کر کے بولتے تھے، جس کو بانگڑوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس زبان میں ہریانی کے الفاظ اور قصباتی محاورے کی خاص آمیزش تھی۔ خان آرزو نے اصلاح زبان کے سلسلے میں سب سے پہلے انہی الفاظ کی فصاحت اور عدم فصاحت کی طرف توجہ دی کہ کون سے الفاظ فصیح ہیں، مستند ہیں، معیاری ہیں، اور کون سے نہیں ہیں، اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ اردو کے ابتدائی لہجے اور تلفظ کو متعین کرنے اور ٹکسال اردو کو مشتہر کرنے میں انہوں نے ایک مونس اور واضح رول ادا کیا۔ اصلاح زبان کی باقی سب کوششیں اس کے بعد ہیں، یعنی اصلاح زبان کے آغاز کا سہرا خان آرزو کے سر ہے۔ ایک مخلوط زبان سے انہوں نے غیر فصیح الفاظ کو نکالا تھا اور صرف عمدہ الفاظ باقی رکھے تھے۔ ڈاکٹر سید علی نقشبندی نے مرزا مظہر جانے جانا کی اصلاح زبان کے سلسلے میں کی گئی کوششوں میں سر فہرست یہ کام رکھا کہ انہوں نے ہندی الفاظ پر فارسی الفاظ کو ترجیح دی، لہٰذا ولی کے زمانے کے بہت سے الفاظ اور بندشوں سے زبان کو پاک کیا گیا۔ فارسی زبان اور محاورات سے زبان اردو کو مالا مال کیا گیا، یعنی ہندی کے الفاظ کو نکال کے فارسی کو اردو میں شامل کیا گیا۔ چنانچہ مظہر جانے جانا اور حاتم سے لے کر ناسخ تک، ناسخ لکھنؤ اسکول کے بانی تھے، دبستان لکھنؤ کے بانی تھے، لکھنؤ کے طرز تحریر کے بانی تھے ناسخ۔ مظہر جانے جانا اور حاتم سے لے کر ناسخ تک عہد با عہد اصلاح زبان کی کوششیں جاری رہیں، اور صرف متروکات یعنی ترک کیے گئے الفاظ سے زبان کے بارے میں بدلتے تخلیقی شعور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں شاہ حاتم اور مظہر جانے جانا کا ذکر ہے، بہت امپورٹنٹ شعراء ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ جب ولی دکنی کی شاعری کے اثرات دلی پہنچے تو شاہ حاتم نے اس دور کے شعراء کو شعر گوئی کی طرف مائل کیا، یعنی ولی دکنی کی شاعری سے متاثر ہوئے اور اسی طرز میں شاعری کرنے لگے۔ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دلی میں اردو گو شعراء کا ایک مؤثر حلقہ قائم ہوا تھا، اور اس حلقے نے دبستان دلی کے دور اول کی بنیاد رکھی تھی۔ شاہ حاتم کی شخصیت کے گرد شاگردوں کا ایک ہجوم کھڑا ہو گیا تھا، جو ان سے ہمیشہ سیکھتے رہتے تھے۔ اس ہجوم میں سودا بھی شامل تھے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، سودا کے استاد کون تھے؟ شاہ حاتم، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا سلیمان شکوہ، اکثر لوگ اسے شکوہ پڑھتے ہیں، یہ شکوہ ہے، مرزا سلیمان شکوہ، عبدالحی تاباں، سعادت یار خان رنگین، شیخ محمد امان نثار، بقاء اللہ خان بقا اور میر محمدی بیدار جیسے نامور شاعر شاہ حاتم کے شاگرد تھے، اور یہ تمام کے تمام ایہام گو شعراء تھے۔
ایہام گو شعرا کون سے ہوتے ہیں؟ ایہام گوئی سے مراد شاعری اس طرح سے کرنا کہ شعر پڑھ کے پڑھنے والا کنفیوز ہو جائے کہ اس میں دو معنی ہوں، قریب کے معنی بھی اور بعید کے یعنی دور کے معنی بھی، اور پڑھنے والا کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ قریب کے معنی مراد لیے گئے ہیں یا بعید کے۔ جیسے مومن کا ایک شعر ہے: شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب خدا خدا کر کے اپنے مجازی معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور لغوی میں بھی، محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ یہاں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے پڑھ کے کہ رات کاٹی خدا خدا کر کے، خدا کا ذکر کر کر کے یا آہوزاری کر کر کے، ڈر کے مارے، مشکل سے فریاد کر کر کے کاٹی کہ بچ جائیں ہم، مسجد میں کیوں آ گئے، کیا معنی مراد لیے ہیں یہاں۔ تو یہاں کنفیوژن ہوتی ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت ایہام ہے۔ اور شاہ مبارک آبرو، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ یک رنگ، حاتم، یہ سب ایہام گو شعرا تھے شروع میں۔ بعد میں شاہ حاتم اور مظہر جان جانا کی کوششوں سے ایہام گوئی کو ترک کیا گیا تھا اور ایسی شاعری کو رواج دیا گیا تھا جس میں معنی و مفہوم آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور شاہ حاتم کا دیوان تھا دیوان زادہ، اس میں سے ان تمام شعراء کو شاہ حاتم نے اپنی شاعری سے نکال دیا تھا جو ایہام، صنعت ایہام میں لکھے گئے تھے، اور آسان اور عمدہ مفہوم والے اشعار کو صرف دیوان زادہ میں شائع کروایا گیا تھا۔ شاہ حاتم کی شاعری 3 مراحل سے گزری تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاہ حاتم کی شاعری کے 3 ادوار تھے۔ پہلا وہ دور تھا جب وہ ولی سے متاثر ہوا تھا اور ولی دکنی کی شاعری کی طرز پر شاعری کی تھی۔ دوسرا وہ دور تھا جب اس نے صنعت ایہام کو اپنا لیا تھا اور ایہام گوئی میں شاعری کی تھی۔ اور تیسرا وہ دور تھا جب اس نے ایہام کو چھوڑ کے دوسری شاعری کی تھی، ایہام سے ہٹ کے، یعنی جس کا مفہوم و معنی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایک اور اہم شاعر ہیں شاہ مبارک آبرو، یہ بھی ایہام گو شاعر تھے اور اس کی شاعری مغلوں کے دور آخر کی تہذیب و ثقافت، اخلاقیات اور معاشرت اور شعری رجحانات کی عمدہ مثال ہے، یعنی انہی تہذیب و ثقافت کو موضوع بنائے ہوئے ہے، اسی طرز پہ ہے۔ ایہام کو ترک کر کے شعراء نے جو شاعری کی تھی وہ تازہ گوئی کی تحریک کہلاتی ہے، یعنی ایہام گوئی کی تحریک کو رد کر دیا گیا تھا اور پھر ایسی شاعری کی گئی تھی جس کا معنی و مفہوم ایزیلی سمجھ آ جائے، اور اسے تازہ گوئی کی تحریک کہا گیا تھا۔ اس انداز تحریر کو تازہ گوئی کی تحریک کہا گیا تھا، اور آبرو اور ایہام گو شعراء کی زبان کا بیشتر حصہ ایہام گوئی کے فوراً بعد تازہ گوئی کے دور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مغل سلطنت کا 13واں بادشاہ تھا روشن اختر بہادر، جسے کہا جاتا تھا محمد شاہ۔ اس کا پورا نام تھا روشن اختر بہادر۔ جب ولی دکنی دلی آئے تھے اس وقت روشن اختر بہادر یعنی محمد شاہ کا دور چل رہا تھا مغل سلطنت پر دلی میں، اور یہ بادشاہ بہت عیاش قسم کا تھا، رنگینیاں اسے زیادہ پسند تھیں، آسائشوں میں لگا رہتا تھا، ہر وقت اس کی دربار سے طوائفیں وابستہ ہوتی تھیں، اس لیے انہیں آسائشوں کی وجہ سے اسے محمد شاہ رنگیلا کہا جاتا تھا، رنگینیاں اسے پسند تھیں اس لیے یہ رنگیلا کہلاتا تھا۔ اور محمد شاہ رنگیلا کا دور حیات تھا 1748 سے 1754 تک، جب ولی دکنی کی شاعری سے متاثر ہو کر لوگوں نے شاعری کی، اور اس کے بعد فوراً ایہام گوئی کا دور تھا تب، یعنی کہ شاہ مبارک آبرو اور حاتم ولی احمد شاہ رنگیلا کے دور کے شاعر تھے۔ ایہام گوئی کے ایک اور امپورٹنٹ شاعر محمد شاکر ناجی تھے۔ یہ حاتم کے مقابلے میں اسلوب ان کا جو تھا، طرز تحریر تھا، وہ بھدے پن کا تھا، یعنی عمدہ نہیں تھا۔ ان کے کلام کا صوتی آہنگ عام طور پر یعنی لفظوں کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ بہت کمزور تھی اور کافی حد تک بے کیف تھی۔ حاتم، آبرو اور ناجی کے علاوہ دیگر ایہام گو شعراء میں مضمون، یک رنگ اور یک رو کے نام قابل ذکر ہیں۔
اب ہم پڑھتے ہیں مظہر جانے جانا کو۔ ایہام گوئی کی تحریک کے خلاف دلی کے شعراء میں پہل مظہر جانے جانا نے باقاعدہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ ختم ہونی چاہیے۔ تازہ گوئی کی تحریک کے بانی یوں کہہ لیں کہ مظہر جانے جانا تھے۔ مظہر جانے جانا ابتدا میں خود بھی ایہام گو شعراء کے رفیق تھے، مگر بعد میں انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ایہام گوئی کے سبب سے شعراء کی تخلیقی صلاحیتیں اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو کے برباد ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اس تحریک کو رد کرنے کے لیے کوششیں کی۔ انہوں نے اپنے شعری عرفان سے اردو غزل کو جن لسانی، جمالیاتی، تہذیبی و معنوی بنیادوں پر استوار کیا، وہ آج بھی اردو غزل میں موجود ہے۔ اس لیے مظہر جانے جانا کو نقاش اول اردو شاعری کہا جاتا ہے۔ مظہر جانے جانا کے والد تھے مرزا خان، اور یہ اورنگزیب کی سرکار دربار سے وابستہ تھے، اور ان کا نام جانے جانا اورنگزیب ہی نے رکھا تھا۔ مظہر جانے جانا جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد مرزا جان صوفی منش تھے، میرے خیال میں پورا نام ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ اورنگزیب کی دربار میں موجود تھے، تب اورنگزیب نے ہی بچے کا نام مظہر جانے جانا رکھ دیا تھا۔ مظہر جانے جانا کو 1780 میں ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک سیاسی قتل قرار دیا جاتا ہے ان کی ڈیتھ کو۔ اچھا، اردو شاعری شروع میں دکن میں رواج ہوا، بعد میں کہاں ہوا؟ دلی میں۔ جب ولی دکنی دلی آئے اس کے بعد دلی میں، پھر لکھنؤ میں۔ جب دلی کے لوگ سادہ طرز، تازہ گوئی کے بعد سادہ انداز اپنائے ہوئے تھے، لیکن جذبات سے بھرپور تھی ان کی شاعری۔ جب دلی کے بعد محفل شعر لکھنؤ میں آراستہ ہوئی، جب دلی تباہ و برباد ہو گئی، احمد شاہ ابدالی اور سورج مل جاٹ نے دلی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اپنے حملوں سے، تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں ریاست بڑی خوشحال تھی۔ شعراء نے جب دیکھا کہ دلی میں بادشاہ رئیس سب ختم ہو گئے ہیں، مغل سلطنت بھی ختم ہو گئی ہے، اور شعراء بے روزگار پھرنے لگے، تو انہوں نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور میر تقی میر بھی لکھنؤ گئے تھے، میں پہلے پڑھا چکی ہوں آپ لوگوں کو۔ لکھنؤ میں عیش عیاشی کا دورہ تھا، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا، انہیں لکھنؤ والوں کو کوئی دکھ نہیں تھا، تو اس لیے ان کی کھانے میں، لباس میں، آداب میں، ہر چیز میں نفاست ہوا کرتی تھی، رنگینیاں ہوا کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شاعری میں، اپنے طرز تحریر میں بھی لفظوں پر، نفاست پر زور دیا۔ لفظوں کے توڑ مروڑ، جذبات سے آری شاعری تھی، لیکن لفاظی بہت زیادہ تھی، مشکل تشبیہات و استعارات، عمدہ نفیس الفاظ وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے، اور اس طرز تحریر کے بانی تھے ناسخ۔ ملا رموزی والی گلابی اردو۔ گلابی اردو کے بانی کون تھے؟ ملا رموزی۔ گلابی اردو سے کیا مراد ہے؟ ایسی اردو جس میں الفاظ کی ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے۔ جملے کا اصول ہوتا ہے کہ پہلے کام کرنے والا، پھر کام، اور پھر جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہو، جیسے سائمہ کتاب سے پڑھا رہی ہے۔ اس میں سائمہ جو ہے اسم ہے، اور اسم وہ اسم جو کوئی کام کر رہا ہو اسے کہتے ہیں فاعل، کام کرنے والا۔ پڑھانا فعل ہے، اور کتاب سے پڑھا رہی ہے، کتاب پر کام کر رہی ہے، تو کتاب کیا ہے؟ مفعول ہے۔ جملے کی ترتیب یہ ہے کہ سائمہ کتاب سے پڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گلابی اردو میں جملے کو یوں چینج کر دیا جاتا ہے، پڑھا رہی ہے وہ کتاب سے، پڑھا رہی ہے سائمہ کتاب سے۔ یہ جیسے ہندی کی فلموں میں آج کل اوٹ پٹانگ جملے بولے جاتے ہیں، یہی گلابی اردو ہوگی۔ سمجھانا تو میں بہت زیادہ چاہتی تھی، لیکن اب ابو جان نے ٹی وی بھی آن کر دیا، بچے بھی بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، ہمارے بھتیجے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، تو میں
بس شارٹ سمجھا کے اس لیکچر کو کلوز کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ نیکسٹ سمجھا دوں گی۔ گنج خوبی میر امن دہلوی کی تصنیف ہے اور اس کا دیباچہ میر امن دہلوی نے خود لکھا تھا، نوٹ کر لیں اسے بھی۔ اور آگے ہے ایک تصنیف منشورات، اس کے مصنف ہیں پنڈت برج موہن دتاتر کیفی، اور تحصیل البلاغت کے مصنف ہیں مرزا محمد سجاد بیگ، اصلاح زبان کے مصنف ہیں خواجہ عبدالرؤف، اور نور اللغات کے مصنف ہیں مولوی نور الحسن نیر کاکوروی۔ اسلوب سازی، اسلوب سے مراد کسی بھی تحریر کا انداز، طریقہ، طرز۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں، یونٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے امتیاز شاہد کے پاسٹ پیپرز۔ فرائیڈے اور سیٹرڈے کی کلاس میں ہم پاسٹ پیپرز کو پڑھیں گے، کیونکہ لیکچرر کی کلاس میں 20% جی کے ہوتا ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ منڈے سے دوبارہ ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 5 کو۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔